बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मौज़ूआत पाकिस्तान में इमरान खान पशीन में जलसा और इसके अलावा इसराइल, ईरान, फ़लस्तीन, अमेरिका, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर शामिल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर आज जिस तरह आपको मालूम है कि बहुत देर के बाद पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज इस तरह हुआ कि 6 जमाती इत्तेहाद ने आज पशीन के अंदर जो है वो बड़ा एक पावर शो किया। पावर शो हुकूमती ज़राए ने ये बताया कि लोग नहीं आए। आज जैसे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बाशमूल 5 दूसरी जमातों ने आज पावर शो करना था तो जनाब हस्बे रवायत जो 2 साल से लगातार चलता रहा है कि एक दफ़ा 144 का कानून है जिसको नाफज कर दिया जाता है, लेकिन आज जो वहाँ के पशीन के लोग थे, जो कोयटा के लोग थे, जो KPK के लोग थे, जो उस जलसे के अंदर या उस पावर शो के अंदर शामिल हुए, उन्होंने वो सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम कर दिया। 144 को हवा में उड़ा दिया और आकर उन्होंने अपनी जो है वो शमूलियत अख्तियार की, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पुलिस है ज़राए के मुताबिक उसको पसपाई अख्तियार करना पड़ी, कहीं से हटना पड़ा। पहले उन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो सियासतदान थे उन्होंने ख़िताब किया, उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। उनकी जगह पर लियाकत बलोच साहब ने नुमाइंदगी की। महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी पावर पार्टी की तरफ से शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त इस इत्तेहाद के सदर जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। जनाब अख्तर मैंगल साहब उन्होंने शिरकत की। उमर अयूब साहब उन्होंने शिरकत की। शेर अफजल मरवत साहब ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर शिरकत की। दबंग खताबात हुए, लेकिन 2-3 चीज़ें जो है वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इसको उन्होंने खुला चैलेंज दिया और उन्होंने कहा कि ये रेत की दीवार है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं और ये जब ये इज्तिमा जो है पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज फैलेगा तो उसके बाद ये रेत की दीवार गिरती हुई नजर आएगी। दूसरा, महंगाई का इशू उन्होंने उठाया। इसके अलावा उमर अयूब साहब ने सुन्नी तहरीक काउंसिल के चेयरमैन वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ये सब लोगों ने जो मैंडेट छीना गया उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत को अड़े हाथों लिया। इसके अलावा महंगाई के ऊपर लिया और इमरान खान साहब की रिहाई के मतलब उन्होंने मतालबात जो है वो सामने रखे। लेकिन सबसे जो 2-3-4 चीज़ें, उमर अयूब साहब ने इस किस्म की तकरीर की, अख्तर मैंगल साहब ने जो है वो ताकतवर हलकों के साथ कुछ गपशप करने की कोशिश की। इसके अलावा जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज जो मिज़ाइल दागे, जो उन्होंने अल्फाजों की बमबारी की, उससे बहुत दूर तक असरात गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो है उसके असरात आपको आते हुए नजर आएंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने खुलेआम 2-3-4 बातें की हैं। उनमें एक चीज़ जो एक अदारे के मतलब उन्होंने जो कही है वो मैं यहाँ पर बयान नहीं करूँगा, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जहाँ सब लोगों के मुकदमात बेनज़ीर आसफ़ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये जितनी लिस्ट है NRO की लिस्ट है, उनको उन्होंने चैलेंज किया कि अगर वो लोग जो है उनको फ्री हैंड दिया जा सकता है, उनके मुकदमात ख़त्म किए जा सकते तो फिर इमरान खान जिसके ऊपर मुकदमात झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत किया जाए और जो लोग यहाँ पर निज़ाम चला रहे हैं उन लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी आप अपना दस्ते शफ़क़त इन लोगों के सर से उठाएं और उसके बाद फिर हम जाने और ये जाने अगर ये टिक सके हुकूमत के अंदर तो फिर ये रह जाएं, अगर ये ना टिक सके हमारी तहरीक के सामने तो फिर हम इनसे अपनी हुकूमत और अपना मैंडेट जो है वो वापस ले लेंगे। ये मुख्तसर अल्फाज महमूद खान अचकज़ई साहब के मैंने बहुत यानी सेंसरशिप के साथ आपके सामने पेश किए हैं। अब जो बेसिकली जो इस वीडियो का मौजू है उसके ऊपर जो मैं आता हूँ वो ये है कि आपको याद है कि गुज़श्ता कई दिनों से 21-22 दिन से ईरान, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला जो है उसकी वजह से जो पूरा मशरक़ वस्ता का खिता वो उसका अमन ख़तरे में पड़ा हुआ है। चाइना अपनी जगह पर सोच में मजबूर है, रशिया अपनी जगह पर जंग लड़ रहा है यूक्रेन के अंदर और उसके साथ साथ शाम के अंदर ईरान जो है वो अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है। उसने अपने मिज़ाइल, अपने एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर चीज़ें जो है वो उसने अपनी जो है मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दी। यमन जो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा है, हूज़ी बागी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, हमास जिस तरीके से वो नए महाज जो है इसराइल के ख़िलाफ़ खोलती हुई नजर आ रही है, ये सब चीज़ें 21-22 दिन के दौरान होती आ रही हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन थिंक टैंक के रिपोर्ट के मुताबिक कि
جو ایران ہے اس کے پاس ایٹمی مواد موجود ہے، جس طرح میں نے کل والی ویڈیو کے اندر کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 30 دن کے اندر 6 جو ہے وہ ایٹم بم تیار کر سکتا ہے، جو ذرائع کے مطابق انہوں نے کلیم کیا۔ مزید یورینیم کو ریفارم کیا جائے تو پھر اس کے لیے 8 سے 7 ماہ جو ہے وہ ایران کو مزید لگیں گے۔ لیکن اس کے اوپر آج ایران کے جو ایئر سپیس کے جو چیف ہیں انہوں نے ایک بڑی حیران کن جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، نہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، اور جو امریکہ بہانہ تراش کرنا، امریکہ اور اسرائیل ایک بہانہ بنا کر، جس طرح عراق کے اوپر ماسک ویپن کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا اور عراق کے اوپر چڑھائی کر دی گئی تھی، اسی طرح کا پلان جو ہے بنا کر وہ ایران کے اوپر چڑھائی کرنے کے پروگرام رکھتے ہیں۔ کچھ 2-3 ممالک قطر اور کویت جو ہے وہ بیک فٹ پر گئے ہیں، برطانیہ بیک فٹ پر گیا ہے، اور اس کے علاوہ فرانس بیک فٹ پر گیا۔ جو آج کی صورتحال ہے، جو ایران ان کے ساتھ جو 21 دن سے کر رہا ہے، جو ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا، وہ یہ کیا ہے کہ 21 دن کے دوران نہ اسرائیلی شہری سو سکے، نہ اسرائیلی فوج سو سکی، نہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے وہ سو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہیں، کیوں؟ امریکہ کھل کر اب سامنے اسرائیل کے دفاع کے اندر آ چکا ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر ایران کو جو دوست ممالک تھے انہوں نے مشورہ دیا، جو اس میں چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں جو جن کے تعلقات ٹھیک ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ حملہ نہ کریں۔ لیکن ایران اس وقت تک ڈٹا ہوا، اس نے کہا کہ انہوں نے ہمارے قونصل خانے پر حملہ کیا، ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایران نے ان کو ایسا ایک سرپرائز دیا ہے جس نے امریکہ کو مزید پریشانی کے اندر ڈال دیا، اسرائیل کو مزید پریشانی کے اندر ڈال دیا، یورپی یونین کو مزید پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ آبنائے ہرمز کے اندر امریکن جو تیل بردار جہاز تھا اس کو ایرانی فورسز نے اور یمنی فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بھی موجود ہیں، کرو بھی موجود ہے، اور کچھ بھارتی لوگ جو ہیں وہ جو بیچارے نوکری کرتے ہوں گے وہ بھی ان کے شکنجے کے اندر آ گئے ہیں۔ بھارت نے فوری طور پر ایران کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس وقت کی جو خبر ہے اس کے مطابق ایران نے اور یمن نے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی حراست میں رکھے ہوئے ہیں، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، اور جہاز جو ہے وہ بھی قبضے میں لے لیا، اس میں ٹنوں ٹن تیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے اس نے جو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی ایکٹیو کر دیا، تمام میزائل جو ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا۔ شام کے اندر اس وقت جو ہے ایرانی فورسز جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے وہاں پر جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی ہیں، وہاں پر بھی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا گیا۔ رشیا کا ایئر ڈیفنس شام کے اندر پہلے ہی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ کل جو رشیا نے وہاں پر جو ان کا ایئر بیس ایک اڑایا وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور حماس کے لوگ ہیں انہوں نے جہاں پہلے وہ حملے کر رہے تھے، اب ایک نئی جگہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً ڈیلی کے 100 میزائل کے قریب وہ داغتے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل اس وقت اس پریشانی کے عالم ہے جس کے متعلق کل میں ایک ویڈیو کے اندر بتانا بھول گیا تھا کہ ان کا ایک جو آرمی کا جنرل تھا اس نے جو ہے کلیم کیا کہ یہ جو اس وقت نیتن یاہو صاحب ہیں یہ ہماری تباہی اور بربادی جو ہے اس کا باعث بن رہے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے ہمیں اور ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کی معیشت تباہ ہو چکی، وہاں سے انویسٹر جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اور اس کے متعلق اس آرمی افسر نے یہ کہا، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ اس آرمی افسر نے کہا کہ ہم غزہ کے اندر پھنس کر رہ گئے، ہمیں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ 2 کام آپ نے کرنے، ایک تو وہاں سے جو ان کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کروانا، اور دوسرا حماس کو ختم کرنا ہے، لیکن ہم دونوں چیزوں کے اندر ناکام رہے۔ آج جو رائے کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے آڑے ہاتھوں سے نیتن یاہو جو اس وقت وزیر اعظم ہے اسرائیل کے ان کو، اور جو بائیڈن صاحب کی حکومت جو ہے جو ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ سمجھ، اس کو آپ پنجابی یا اردو کے اندر جس طرح بھی سمجھ لیں، اس کے اندر وہ اس نے جو ٹرمپ نے استعمال کیا وہ اس نے کہا یہ 2 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خطے کا امن، اس جگہ کا امن، امریکن اور اسرائیلی جو ہے معیشت اس کو تباہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کو نقصان دیا، اور جو مشرق وسطیٰ کا خطہ اس کو خطرے میں ڈال دیا، ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف جو یہ دونوں شخص جو ہیں وہ دنیا کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے جو کڑی تنقید کی ہے جو بائیڈن پر اور نیتن یاہو پر جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا۔ موجودہ صورتحال کے تحت اسرائیل نے اپنا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ اردن کے بارڈر کے اوپر نصب کر دیا۔ اگر ایران حملہ کرے، میزائلوں سے حملہ کرے یا کسی اور طریقے سے کرے تو وہ ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے اس کے میزائلوں کو نکارہ بنا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈو جو بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کے اندر موجود ہیں
اب ان کے لیے جو تازہ حکم آیا وہ وہاں پر سٹے کریں گے، وہاں پر ان کو لک آفٹر کریں گے اسرائیلی فورسز کو، کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، جدید ہتھیار اور وہ ٹرینڈ کمانڈو ہیں، جیسے جس طرح کے کمانڈو جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے تھے جب اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تھا، اسی ٹائپ کے کمانڈو جو ہیں، یعنی ٹاپ کے کمانڈو جو ہیں امریکہ کے، وہ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ویسے 10,000 کے قریب جو ہے امریکن فورسز جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں، جو ان کو بیک اپ دے رہی ہیں، ان کے پیچھے جو کھڑی ہیں، تاکہ اگر کوئی ناگہانی آفت اسرائیل پر آتی ہے تو وہاں پر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق جو خبر آ رہی ہے کہ امریکن تھنک ٹینک، جو ملٹری کے تھنک ٹینک ہے، انہوں نے کچھ مشورہ دیا ہے، اسرائیلی جو حکام ہے یا اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کو مشورہ دیا ہے کہ غزہ کے اوپر آپ اٹیک کر دیں، ایٹمی حملہ کر دیں۔ اب آپ یہ لفظ سوچیں کہ پہلے جو تباہی ہوئی ہے، جس طریقے سے تباہی پہلے پھیلائی گئی ہے، یا عید کے دنوں کے اندر جس طریقے سے یہ 2-3 دن کے اندر 200-300 آدمی مزید شہید کیے گئے، بچے شہید کیے گئے، اب ان کا خیال ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا جائے۔ یہ کہانی کس طرف کو جائے گی؟ کیا ایران جو اس وقت خاموش بیٹھا ہوا ابھی جو ہے وہ گوریلا وار جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر جو ہے وہ سامنے کھل کر آئے گا، اور اس کے بعد جو اس خطے کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جو حالت ہوگی وہ کیا ہوگی، اور فلسطینیوں کا جو جہاں پر ایٹم بم کا اگر خدا نخواستہ استعمال ہوا تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی۔ جہاں امریکہ فرنٹ فٹ پر آ کر جو ہے وہ اسرائیل کا دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں پر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کل والی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ فرانس وہ بھاگا اپنا بریگزٹ جو بحری بیڑا لے کر، وہاں سے وہ نکلا، وہ ریڈ سی سے وہ نکل کر چلا گیا واپس اپنے وطن کو۔ برطانیہ جس کی کل ملاقات ہوئی تھی، ان کی آفیشلز جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے برطانوی حکام کی ملاقات ہوئی تھی یا ملٹری آفیشلز کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بیک فٹ پر جانا بہتر سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسلامی ممالک جو ہیں وہ بیک فٹ پر گئے ہیں، اور انہوں نے جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کل قطر نے جو ہے وہ دھو کر جواب دیا کہ آپ ہمارے جو ملک کا جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایئر بیسز جو ہیں آپ کے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ایران کے خلاف۔ فرانس وہ بھی بیک فٹ پر گیا ہے۔ آج جو برطانیہ نے نئی ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کا ایک جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اسرائیل کے اندر لگا ہوا تھا، اس نے اس کو رول بیک کیا، رول بیک کرنے کے بعد وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بیسیکلی جو کہانی ہے وہ کچھ اور کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کو سب سے زیادہ خوف پاکستان، کیوں؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ جو اس وقت ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں وہ بہت مینی خیز ہے، اور اس میں بہت سارے میسیجز وہ لے کر آئیں گے، بہت ساری انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کریں گے، یہاں کی حکام جو عسکری حکام ہیں ان کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ جو نظر آ رہا ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی ہے کہ ایران ایک بہانہ ہے، نشانہ پاکستان ہے۔ جس طرح روس ایک بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا، اسی طریقے سے جو اس وقت جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، یہ جو اس وقت یہاں پر امریکن امبیسڈر اور برطانوی ہائی کمشنر صاحبہ جو یہاں پر گل کھلاتی ہوئی نظر آ رہی، یا یہ جو رجیم چینج کیا گیا، یا یہ جو پپٹ جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے اندر لا کر بٹھائے گئے ہیں، یہ سارے لوگ ایک مقصد کے تحت لائے گئے، اور وہ مقصد کیا تھا وہ اب آپ کو آہستہ آہستہ عیاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا کہ اگر پاکستان غلطی کرتا ہے ایران کے ساتھ، وہی سلوک کرتا ہے جو 9/11 کے بعد پاکستان نے جو بیہیویئر اختیار کیا تھا افغانستان کے متعلق، اگر پاکستان ایران کے متعلق خاموشی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ خمیازہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ بھارت پاکستان کو وہاں تک لے جانا چاہتا ہے کہ تاکہ ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہوں، پھر میں امریکہ کے کہنے کے اوپر اس خطے کے اندر اپنا کھیل جو ہے وہ آگے بڑھا سکوں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاں دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں، بڑے اسلامی ممالک جن کا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ پاکستان کشکول لے کر انہی 2 ملکوں کے پاس جاتا ہے۔ وہاں طیب اردگان صاحب کا نام تھا، جسے عالمی لیڈر کے طور پر گردانا جاتا تھا۔ اس عالمی لیڈر کے متعلق جو اس وقت پوزیشن ہے کہ وہ بھی بندہ جو ہے بیک فٹ پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بیک فٹ پر جاتے جاتے وہ اب اسرائیل کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ خدا جانے کس چیز کا ان مسلمان حکمرانوں کو، جس میں بشمول اب اس وقت پاکستان بھی ہے، کس چیز کا خوف ہے۔ خبر کے مطابق جو بات بتائی جا رہی ہے کہ لیرا ایک ان کی کرنسی ہے، 5 لیرا کا جو ہے وہ نوٹ ہوگا یا سکہ ہوگا، اس سکے کے اوپر جو ان کا اسرائیلی جو قائد ہوگا، جو مذہبی قائد ہے، اس کی شکل بنائی گئی ہے، اور شکل بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے پورے ترکیہ کے اندر،
وہ شدید لوگ جو ہے پریشان ہے کہ یہ وہی طیب اردگان ہے جو پہلے کبھی فلسطین کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑھ چڑھ کر آواز اٹھاتا تھا، اس وقت اپنی حکومت بچانے کی خاطر یا کیوں ان کو یہ بلدیاتی الیکشن کے اندر سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا یہ اپنی حکومت بچانے کے اندر جو ہے مشغول ہو گیا یا اسرائیل سے کوئی ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات طیب اردگان کے متعلق کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے ملک کے اندر عالم اسلام کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے متعلق بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں ویڈیو کے اینڈ پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان نے اگر غلطی کی ایران اور افغانستان کے خلاف وہ 9/11 والی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا انجام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ اب ایرانی صدر کے آنے کے بعد یہ معاملات کی گتھی کس طرح کھلے گی، ایرانی صدر صاحب کس کس ملک کا میسج لے کے آئیں گے، اس میں چائنا کا ہوگا، رشیا کا ہوگا اور ایران کا اپنا میسج ہوگا۔ باقی چند خبریں جو ہیں آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ۔